अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैज़ान इलाही। बात करेंगे जैसे कि आप जानते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने यकसा निसाब तलीम जो उस हवाले से जो है एक प्रोग्राम शुरू किया 2000 बुनियादी तौर पर 19 में। और बुनियादी तौर पर ये इस बात का इआदा किया गया कि बुनियादी तौर पर कौम को एक यकसा कौम निसाब दिया जाएगा ताकि जो एक कौम है बुनियादी तौर पर तमाम जो एक तरह का तबकाती निज़ाम है पाकिस्तान से उसको एक तरह से आहिस्ता आहिस्ता से शुरू किया जा सके। इस हवाले से जो एक नेशनल करिकुलम जिसे हम कह सकते हैं जिस तरह सिंगल नेशनल करिकुलम के निसाब से यकसा निसाब तलीम के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया गया और एक नेशनल करिकुलम कौंसल बनाई गई जिसमें बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ अफवाद के मुख्तलिफ फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले जो अफराद थे बुनियादी तौर पर उनकी नुमाइंदगी जो है उसको एक तरह से उसमें शामिल किया गया। और बुनियादी तौर पर जो ब्यूरोक्रेट्स थे, सियासतदान थे, सहाफ़ी थे, दानश्वर थे, तारीख़ दान थे, बुनियादी तौर पर जब मुसन्नफ़ीन थे उनको बुनियादी तौर पर एक ग्रुप में या ऊपर वाले ग्रुप में शामिल किया गया और माहिरीन जो तालीम थे, एजुकेशन के माहिरीन थे बुनियादी तौर पर उन्हें दूसरे ग्रुप में शामिल किया गया। और इस बात का इआदा किया गया कि कौम को एक यकसा निसाब तलीम बुनियादी तौर पर वो दिया जाएगा। उसके लिए स्ट्रैटेजी ये अपनाई गई कि बुनियादी तौर पर 2020 में बुनियादी तौर पर पहली से 5वीं जमात तक बुनियादी तौर पर जो है वो यकसा निसाब तलीम जो है वो नाफज किया जाएगा और वो 2020 में बनाया जाएगा। 2021 में बुनियादी तौर पर नाफज कर दिया जाएगा। 2021 में बुनियादी तौर पर जो है वो 6ठी से 8वीं तक जो है निसाब तलीम बनाया जाएगा तो उसे 2022 में नाफज कर दिया जाएगा। और इसी तरह 2022 में 9वीं और 10वीं जमात का जो है वो सिंगल एक यकसा निसाब तलीम जो बनाया जाएगा और बुनियादी तौर पर 2023 में जो है वो नाफज कर दिया जाएगा। बुनियादी तौर पर ये एक तरह की तरतीब है जो हुकूमत पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक तरह से पॉलिसी बनाई। अभी हम जो इस वीडियो में गुफ्तगू करेंगे वो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के निज़ाम तलीम ही के हवाले से होगी। उसके सबसे पहले तो हम इस जो हुकूमत पाकिस्तान ने यकसा निसाब तलीम के हवाले से जो एक मसवदा जारी किया उस हवाले से बात करेंगे। उसके मनफी और मुस्बत पहलू दोनों पर बात करेंगे। और पाकिस्तान में इस वक्त जो मुख्तलिफ तलीम की जो बुनियादी तौर पर या इंतज़ामिया की जो तलीमी इंतज़ामिया उनकी जो एक तरह से सूरत हाल है उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और बुनियादी तौर पर उर्दू जो हमारी ज़बान है बुनियादी तौर पर इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि बुनियादी तौर पर ज़बान क्या किरदार अदा करती है कि किसी कौम की तरक्की में। बुनियादी तौर पर सिर्फ इन्हीं क्राइटेरिया को हम टच करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे बुनियादी तौर पर हमारी गुफ्तगू है जो इन अमूर से जो है बुनियादी तौर पर बाहर ना जाए और बुनियादी तौर पर हम इन अमूर को मुख्तलिफ मिसालों या दलाइल के ज़रिए जो है वाज़ेह करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे वीडियो का जो दौरानिया वो कम से कम रखा जाए। तो बुनियादी तौर पर यह वीडियो इंशाअल्लाह एक एतबार से एक तरह से एक ऐसी वीडियो बुनियादी तौर पर हम बनाने की कोशिश करेंगे बुनियादी तौर पर जो एक तरह से फ़ायदेमंद हो बुनियादी पर। लेकिन अगर सिंगल नेशनल करिकुलम के हवाले से जो हुकूमत पाकिस्तान ने बुनियादी तौर पर जारी किया मसवदा बुनियादी तौर पर उसका अगर हम सबसे पहले तो उस मसवदे का जो एक हम कह सकते हैं सरबर्क था बुनियादी तौर पर या उसकी पहली झलक थी बुनियादी तौर पर उस पर प्ले कार्ड्स दिखाए गए जो प्राइमरी सतह के बच्चों के लिए निसाब बनाना था। उस हवाले से वहाँ पर प्ले कार्ड में ये दिखाया गया कि दो बच्चे खड़े हैं, एक के हाथ में एक प्ले कार्ड है पंजाबी का, एक के हाथ में पठान का। तो बुनियादी तौर पर इसी चीज़ को देख ले तो बुनियादी तौर पर साफ बात जाहिर होती है कि बुनियादी तौर पर वहाँ पर एक बुनियादी तौर पर यह दिखाया गया कि जिसे हम कह सकते हैं इलाकायत या सूबायत को बुनियादी तौर पर फ़रोग देने की एक तरह से कोशिश की गई। और इस हवाले से जो हम बात करते हैं कि बुनियादी तौर पर ये जो निसाब बनाया गया इसमें ये बात बनाई गई कि पहली से तीसरी जमात जो है बुनियादी तौर पर उसके लिए जो है पहली से तीसरी जमात के लिए जो है उर्दू जो बुनियादी तौर पर और इस्लामियात और अंग्रेज़ी जो बुनियादी तौर पर सबसे पहले लगाई जाएगी। उसके अलावा जनरल नॉलेज जो है वो एक किताब के तौर पर मौजूद होगी। जनरल नॉलेज में माशरती उलूम इस्लामियात बुनियादी तौर पर जनरल नॉलेज जनरल आमा में ही बुनियादी तौर पर आती है। और इसी तरह बुनियादी तौर पर जो साइंस की एक किताब है बुनियादी तौर पर जनरल नॉलेज में शामिल की गई। इसी तरह चौथी किताबें बुनियादी तौर पर उर्दू, अंग्रेज़ी और रियाजी को बुनियादी तौर पर और फिर साथ ही इसके बुनियादी तौर पर इस्लामियात को एक किताब के तौर पर अलहदा कर लिया गया। जनरल नॉलेज में बुनियादी तौर पर माशरती उलूम और साइंस की किताब को रख दिया गया। 5वीं किताब में ये तीनों चीज़ें अलहदा हो गई यानी उर्दू, इस्लामियात, अंग्रेज़ी और साथ में माशरती उलूम और साइंस की किताब बुनियादी तौर पर रख दी गई। ये एक तरह से हुकूमत अब निज़ाम है जो बुनियादी तौर पर नाफज किया बुनियादी तौर पर। अब जो हुकूमत ने इस जो मसवदा जारी किया था सिंगल नेशनल करिकुलम का उसके साथ एक अलहदा से मसवदा जारी किया जिसमें बताया गया कि ये जो अक़दार होंगी बुनियादी तौर पर वो एक तरह से जो तमाम निसाब है यानी पहली जमात से लेकर प्राइमरी जमात से जिसे हम कहते हैं प्री क्लासेस से लेकर बुनियादी तौर पर 12वीं जमात तक बुनियादी तौर पर ये जो अक़दार है बुनियादी तौर पर पूरे सिलेबस में एक तरह से फैला दी जाएंगी, फेंक दी जाएंगी और एक तरह से सिलेबस के अंदर जिसे हम कह सकते
سکتے ہیں کہ بنت جسے کہتے ہیں بن دی جائیں گی بنیادی طور پر، اور جو نوجوان ہم تیار کرنا چاہتے ہیں ان میں انہی جو اقدار کی بنیادی طور پر وہ ایک طرح سے ان کی جھلک نظر آئے گی، اور وہ جھلک جب نظر آئے گی اور ان تمام اقدار جو بنیادی طور پر ان تمام طلباء کے اندر جو ہے وہ آہستہ سے جو آنے والے وقتوں میں ایسے طلباء تیار کیے جائیں گے جن کے اندر یہ اقدار موجود ہوگی۔ اب جو اقدار وہ بنیادی طور پر تھی وہ در حقیقت علماء کے لیے باعث تشویش تھی بنیادی طور پر، کیونکہ وہ تمام جو ہے بنیادی طور پر جو اہل مغرب سے بنیادی طور پر لی گئی تھی، اور وہ اقدار بنیادی طور پر ایک پورا فلسفہ، ایک نظریہ جسے ہیومنزم بنیادی طور پر کہتے ہیں، جس کی بنیاد سیکولر لبرلزم اور بہت سے جو جدید مغربی نظریات ہیں اس پر مبنی ہے، لیکن بذات خود یہ جو ہے بنیادی طور پر ایک فلسفہ ہے۔ اس کے اندر پورا اس کا پولیٹیکل، سوشو پولیٹیکل، اکنامک سسٹم اس کے اندر موجود ہے جو بنیادی طور پر ایک سیکولر لبرل جو بنیادی طور کی اقدار پر مبنی ہے، اور اسلام سے 200 نہیں، 1000 نہیں، بلکہ مکمل طور پر دور ہے، جس سے ہم اس بات سے توقع لگا سکتے ہیں در حقیقت یہ اقدار اگر ہم نوجوانوں میں اگر ڈال دیتے ہیں تو بنیادی طور پر ایک طرح سے وہ ایک ایسا نوجوان بالکل بھی میسر نہیں ہو سکے گا جو کہ پاکستان کا آئین یا قرارداد مقاصد پاکستان کی آئین کی 31 شق یا قائد اعظم کے ارشادات یا نظریہ پاکستان جس کی جو ہم سے امید کرتا ہے، در حقیقت وہ ایک ایسا نوجوان بنیادی طور پر یا ایک ایسی نسل تیار نہیں ہوگی، بنیادی طور پر ایک ایسی نسل تیار ہوگی جو در حقیقت مغربی جو ایک طرح سے دل دادہ ہوگی، اور اس حوالے سے جو ہے وہ جو اقدار ہے وہ بنیادی طور پر اس پر حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ ہیومینٹیرینز جو ایک نظریہ فلسفہ ہے، اس کے بعد جو اس کے مورخین جو اس کے ماہرین ہیں اس نظریے کے ان سے اس کی تعریف کے بارے میں بھی جان لیں گے۔ اگر وہ ان کے بارے میں بات کریں تو وہ سب سے پہلے تو ہے کمپیریزن اینڈ کیئر، دوسرا ہے انٹیگریٹی اینڈ ہونیسٹی، تیسرا ہے رسپانسیبل سٹیزن شپ۔ اب یہ کمپینشن اینڈ کیئر، انٹیگریٹی اینڈ ہونیسٹی اینڈ رسپانسیبل سٹیزن شپ۔ کمپینشن اینڈ کیئر مطلب کہ ہمدردی اور ایک دوسرے کا احساس کرنا، انٹیگریٹی اینڈ ہونیسٹی یعنی دیانتداری اور ایمانداری، رسپانسیبل سٹیزن شپ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بنیادی طور پر ذمہ دار شہری۔ اب بنیادی طور پر آپ کو یہ اقدار بنیادی طور پر بہت اچھی اور بھلی لگ رہی ہوگی، بنیادی طور پر اسلام سے بالکل نزدیک معلوم ہو رہی ہوگی، لیکن اس کی جب ہم وضاحت کریں گے تو آپ کو چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ جب اب کمپینشن اینڈ کیئر فار اٹ سیلف یعنی خود کے لیے ہمدردی، کمپینشن اینڈ کیئر فار ادرز دوسروں کے لیے ہمدردی، کمپینشن اینڈ کیئر فار انوائرمنٹ یعنی پورے ماحول کے لیے ہمدردی، سیفٹی اینڈ سیکورٹی، ٹروتھفلنس، ٹرسٹ فیئرنس، ہارڈ ورک، آرگنائزیشن آف سوسائٹی، رسپیکٹ فار لا، رولز اینڈ ریگولیشنز، کولیبوریشنز، رسپیکٹ فار ڈائیورسٹی، ٹولرنس، پیس اینڈ سوشل کوہیزن۔ اگر میں اردو میں بھی بتا دوں تو آپ کہہ سکتے ہیں رسپیکٹ فار ڈائیورسٹی یعنی دوسری مذاہب کی عزت کرنا، ٹولرنس برداشت، پیس اینڈ سوشل کوہیزن سماجی ہم آہنگی، ڈیموکریٹک ویلیوز جو ڈیموکریسی کی جو ویلیوز ہیں اقدار ہیں اس کی ایک طرح سے عزت کرنا، ہیومن رائٹس جو کہ یورپ کا ایک نعرہ بنیادی طور پر ہمیشہ سے ہوتا ہے، لوکل اینڈ گلوبل سٹیزن شپ مقامی اور ایک عالمی ایک شہری کی حیثیت سے اس کی ذمہ داریاں، ہیلتھ، ایجوکیشن، جینڈر ایکوالٹی، صنفی برابری یعنی جینڈر ایکوالٹی یعنی اسلام میں اس کا کوئی تصور بھی نہیں ہے، ایکوالٹی برابری، ڈیجیٹل سٹیزن اور سائبر سٹیزن۔ اب بنیادی طور پر یہ اقدار ہے جو نوجوانوں میں بنتی جائیں گی یا بنی جائیں گی، اور ایک ایسا نوجوان تیار کرنے کی کوشش کی جائے گی جو بنیادی طور پر ان اقدار پر مبنی ہوگا۔ اب یہ جو بنیادی طور پر اقدار ہیں یہ بنیادی طور پر سب کے سب وہ اقدار ہیں جو بنیادی طور پر ہیومنزم یا جو مغرب کا جو جدید سیکولر لبرل جو ان کی ریاست ہے بنیادی طور پر اس کے تمام جو اقدار ہیں وہاں سے بنیادی طور پر لی گئی ہے۔ ان کے مقابل میں بنیادی طور پر جو اسلام کی یا ہماری جو اقدار ہیں وہ بنیادی طور پر توحید سے شروع ہوتی ہے اور رسالت کے ذریعے اور آخرت کے ذریعے ہوتے ہوئے عبادت تک پہنچتی ہے۔ اور عبادت کا تصور صرف یہی نہیں ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ عبادت، بلکہ اس کا بہت وسیع پرسپیکٹو ہے جس میں آپ کے سیاسی، معاشی اور سماجی جو معاملات وہ تمام کے تمام اس کے اندر بنیادی طور پر آ جاتے ہیں۔ وہ تمام ہی تمام کسی نہ کسی شکل میں اللہ تعالیٰ کی عبادت یعنی اللہ کی بندگی، اللہ کے تعالیٰ کو مکمل طور پر اپنے آپ کو سپردگی ایک طرح سے وہ ہر معاملے میں ایک طرح سے عبادت کے تناظر میں ہی ہمیں دیکھنی ہوگی اور دیکھنی پڑتی ہے۔ احادیث اور قرآن سے اسی چیز کی جو ہے دلیل جو ہے وہ ہمیں فراہم ہوتی ہے بنیادی طور پر۔
اب بنیادی طور پر اس کی بات بھی کر لیں گے، لیکن اب جو ہیومنزم کا نظریہ بنیادی طور پر جو اس کے جو ماہرین ہیں وہ بنیادی طور پر اس کے حوالے سے تین انسانوں کو بنیادی طور پر تین تقسیموں میں بانٹتے ہیں، ایک ہیومنز ہے، ایک نان ہیومنز اور بنیادی طور پر اور ایک سب ہیومنز ہے۔ جتنی بھی گفتگو بنیادی طور پر کی جا رہی ہے یہ بنیادی طور پر کچھ باتیں جو ایسی ہوگی جو اہل علم یا ماہرین یا دانشور حضرات کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی بنیادی طور پر، اس لیے ان باتوں کو جو ایک عام سامعین سننے والا ہے وہ اس کو در حقیقت کچھ اس طرح کی جسے ہم کہتے ہیں پرخاک کی گفتگو نہ سمجھے بنیادی طور پر۔ اب یہ جو بنیادی طور پر ہیومنز ہیں بنیادی طور پر وہ ان کی نظر میں اہل مغرب ہیں، جو سب ہیومنز وہ ایشیا کے لوگ ہیں بنیادی طور پر، وہ نان ہیومنز جو غیر ترقی یافتہ اقوام ہے وہ افریقہ کے لوگ ہیں بنیادی طور پر۔ اس کی مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بنیادی طور پر اگر ہم اس کی مثالیں دیکھیں کہ اس کے جو اس نظریے کے بنیادی طور پر جو ماہرین ہیں جو اس حوالے سے اس کی جو ہم کہہ سکتے ہیں تعریف کرتے ہیں، تو اگر ہم امریکہ کے ہیومنسٹ میگزین کی مثال ہی لے لیں تو اس کی وہ ہیومنزم کی تعریف اس طرح کرتا ہے۔ امریکہ کا ہیومنسٹ میگزین ہے وہ کہتا ہے کہ یہ عقل پر مبنی ایک ایسا فلسفہ ہے جس کا علم سائنس سے، حوصلہ افزائی، فن سے اور جذبے کی فراہمی دوسروں کی اعانت سے ہوتی ہے۔ یہ انسان کو فطرت کا حصہ گردانتے ہوئے فطرت کا یقین رکھتا ہے کہ اقدار چاہے مذہبی ہو یا سماجی، سیاسی ہو یا اخلاقی، سب کی سب انسانی تجربے کا نتیجہ ہوتی ہے اور ان کا کوئی تعلق نظریاتی یا ادیان سے نہیں ہوتا۔ تو آپ کو اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ بنیادی طور پر اخلاقیات کا جو سسٹم ہے بنیادی طور پر وہ مذہب کے بغیر بھی رہ سکتا ہے، خدا کا کوئی تصور نہیں ہے، رسالت کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ انسان ہی کے بنیادی طور پر بنائے ہوئے عقیدے ہیں۔ اب وہ ایک علیحدہ فلسفیانہ گفتگو ہے کہ اس کو ثابت کیا بھی جا سکتا ہے یا نہیں۔ اچھا، پھر ہیومنسٹ انٹرنیشنل کے مطابق ہیومنزم کی وہ تعریف یہ ہے کہ ہیومنزم جمہوری اور اخلاقی لائف سٹائل کا نام ہے جس کے مطابق انسانوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی زندگی کی ترتیب اور مقصدیت خود طے کریں۔ یہ خدا پرست نہیں ہے اور یہ کسی مافوق الفطرت حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ برسٹل ہیومنسٹ گروپ کے مطابق ہیومنزم کی زندگی ایک ایسی اپروچ کا نام ہے جس کے مطابق اخلاقی اقدار صرف انسانی تجربے اور انسانی فطرت پر مبنی ہوتی ہے، اور اسی طرح جو مختلف لوگ ہیں اس کی تعریف جو وہ کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم اس حوالے سے ایک تعریف کر لیں جو بنیادی طور پر جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جدید جو ہیومنزم کا ماہر ہے بنیادی طور پر ایک معاصر یا اس زمانے کا ہے وہ ہے کہ اسٹیفن لاز، اس کی یہ کتاب ہے کہ ہیومنزم ویری شارٹ انٹروڈکشن، اس حوالے سے وہ انگریزی اردو میں اگر ترجمہ کریں تو وہ کہتا ہے کہ یہ یعنی اس کا ناشر بنیادی طور پر لکھتا ہے کہ یعنی مذہبی لوگ اکثر کہتے ہیں کہ کتاب کے اندر وہ یہ بتاتا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسٹیفن لا کا کہ خدا کے بغیر کسی کا اخلاقی کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا اور مذہب کے بغیر زندگی سے معنویت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ہیومنزم کی یہ تعریف ہے اور اخلاق کی عمارت منہدم ہو جاتی ہے۔ اور مختصر کتاب میں فلسفی اسٹیفن لا نے وضاحت کی ہے کہ مذہبی لوگ اس دعویٰ میں کوئی صداقت نہیں، اور ہیومنزم اگرچہ مذہب کو رد کرتا ہے لیکن یہ ہمارے متبادل اخلاقی بنیادیں بھی فراہم کرتا ہے، اور یہ ہیومنزم مذہب کا کوئی مثبت متبادل ہے۔ ہیومنسٹ صرف مذہب کا انکار ہی نہیں کرتے بلکہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ مذہب کے بغیر بھی خوشگوار اور بامقصد زندگی گزاری جا سکتی ہے، اور وہ دلائل سے ثابت کرتا ہے کہ ہیومنزم مذہب کے مقابلے میں الحاد کا ایک مثبت جو ہے وہ ایک مثبت متبادل ہے۔ الحاد بنیادی طور پر یعنی اللہ تعالیٰ کوئی بھی خدا نہیں ہے بنیادی طور پر ہیومنزم کے نظریے پر۔ یہی بنیادی وجہ ہے کہ یورپ میں بنیادی طور پر مذہب جو ہے اس کا ریاست کے ساتھ، ریاست کے معاملات کے ساتھ کسی بھی سطح پر، چاہے وہ سیاسی معاملات ہو، چاہے معاشی معاملات، چاہے سماجی خاندانی نظام ہو، تو اس کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ہر مذہب کا ایک ذاتی معاملہ جو رکھا جاتا ہے، اور اسلام کے یہ بالکل ایک جسے ہم کیا کہتے ہیں 360 مکمل طور پر خلاف جو ہے وہ بنیادی طور پر ہے۔ اب اگر ہم بات کریں کہ ان ہی جو آئیڈیاز ہے یا جو اقدار ہے بنیادی طور پر یہ بیان کی در حقیقت یہ بہت ایک طرح سے معلوم ہوتی ہے کہ قریب معلوم ہوتی ہے، لیکن یہ ایک طرح لیکن ان کے درجوں میں بنیادی طور پر فرق ہے کہ درجوں میں اسی طرح فرق ہے۔ یہ جو اقدار ہے بنیادی طور پر 40 گنا پیچھے جا کر بعد میں جا کر اسلام میں اس کی اہمیت بنیادی طور پر برقرار ہوتی ہے کہ سب سے پہلے خدا کہ یعنی اب یہ جو بنیادی طور پر نظریہ اس میں جو ہے خدا کا بنیادی طور پر کوئی تصور نہیں ہوتا کہ یہ نظام یوں ہی چل رہا ہے تو بنیادی طور پر، لیکن اسلام میں سوورنٹی سب بلانگس ٹو اللہ، حاکمیت اللہ کی ہے، بندہ اس کے اختیارات کو بنیادی طور پر استعمال کرے گا۔ اب اس جو بنیادی طور پر یہ جو نظریہ ہے اس میں بنیادی طور پر یہ ہے کہ رسالت کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں جو بنیادی طور پر جو ایک پورا رسالت کا ایک تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لوگوں کی ہدایت کے
کے لیے انبیاء بھیجے، ان میں آخری جو نبی ہے خاتم النبیین حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پورا ایک اسی طرح آخرت کا تصور ہے بنیادی، اور اسی طرح جو ہے عبادت کا ایک بہت ہی وسیع جو ہے تصور ہے جو بنیادی طور پر سیاسی، سماجی اور معاشرتی جو حالات ہیں ان کو اپنے ایک طرح سے جو ہے اپنے اندر بنیادی طور پر لے لیتا ہے۔ اب یہ جو اقدار بنیادی طور پر بہت اچھی معلوم ہوتی ہے کہ بنیادی طور پر اس میں کوئی غیر اسلامی چیز نظر بھی نہیں آتی، لیکن ہم اس کو دو چار کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ہم اس کو ہی لے لیتے ہیں کمپیشن فار ادر، یعنی دوسروں کے لیے ہمدردی۔ اب یورپ کے اندر دوسروں کے لیے ہمدردی کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ بنیادی طور پر آپ کسی بھی شخص کو، اگر کسی شخص کو قتل کرتا ہے تو آپ اس کو سزائے موت نہیں دے سکتے، اس کا سر عام جو ہے سر وہ قلم نہیں کر سکتے، ہاتھ پاؤں کاٹنا، رجم کرنا اور مارنا پیٹنا، اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ نہیں کیے جاتے۔ اور یہی اسلامی تعزیراتی جو اسلامی ہے وہ اس کی بنیاد ہے، یہ اسلام کا جو قانون ہے معاشرتی لحاظ سے یا سماجی لحاظ سے، اس کو ایک طرح سے اس حوالے سے جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ ضد ہے جو بنیادی طور پر، اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بنیادی طور پر یہ اس کا مطلب اب کیا یورپ میں یا دوسرے ممالک میں اب لیا جاتا ہے۔ اسی طرح دوسروں کے ساتھ بنیادی طور پر یہ ہے کہ تعاون کیا جائے، کولیبوریشن کے نام سے، یہ ایک ہیومنزم کی ایک اہم اقدار ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں اس کی تفصیل میں جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مطلب کہ کولیبوریشن، تعاون کرنا ہے، یعنی اگر امریکہ افغانستان کے اندر حملہ کرتا ہے تو نیٹو کو وہ صرف حکم کرتا ہے، پورے یورپ کو حملہ کرتا ہے، وہ اس کے ساتھ ملتے ہیں تو پورے افغانستان پر حملہ کر دیتے ہیں، یعنی یہ کولیبوریشن کی ایک ہیومنزم نظریے کی ایک مثال ہے۔ اور کوئی بھی اس چیز کو نوٹ نہیں کرتا کیا یہ خیر کی طرف کے لیے معاملہ ہو رہا ہے یا شر کی طرف معاملہ ہو رہا ہے، اس میں انسانوں کا فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک کولیبوریشن کی ایک ان کے جدید جو نظریات ہیں بنیادی طور پر، یا ان کے بنیادی طور پر آئین کا حصہ، یا ان کے اسکول یونیورسٹی میں بنیادی طور پر پڑھائے جاتے ہیں، یا ان کے پورے سلیبس میں یہ بکھرے ہوتے ہیں بنیادی طور پر، تو یہ بنیادی طور پر اس کی ایک طرح سے جو ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ فراہم کرتا ہے۔ اسی طرح پابندی قانون، رول آف لا، بنیادی طور پر اس میں بنیادی طور پر یورپ کی پارلیمنٹ میں اس کا تصور یہ ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ جو بھی قانون بنائے گی، ریاست اس قانون کو امپلیمنٹ کرے گی اور لوگوں کو اس قانون کو فالو کرنا ہوگا۔ لیکن بنیادی طور پر اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے کہ تمام قانون سنت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے بنائے جائیں گے۔ اگر کوئی قانون پارلیمنٹ ایسا بناتی ہے جو قانون و سنت ریاست سے جو ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں اس کی ضد ہے یا اس کے خلاف ہے، تو بنیادی طور پر پوری امت مسلمہ کے ہر ایک فرد کا یہ منصب یا ایک فرض بنتا ہے کہ وہ ریاست کے خلاف اٹھ کھڑا ہو۔ اسی طرح سے جمہوری اقدار کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ اسی طرح صنفی ایکوالٹی یعنی جینڈر ایکوالٹی کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، لیکن اسلام کے نزدیک اس کا تصور بہت دور ہے۔ اسلام میں مرد کو اقوام کی بنیادی پر حیثیت ہے، عورت کا ایک اپنا مقام ہے، اس کو قسط کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر جس پر جتنا بوجھ برداشت کر سکتا ہے بنیادی طور پر اسلام اس پر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر آپ کو ایک طرح سے جو ہے حکومت نے بنیادی طور پر یا جو ہمارے ایک سیکولر وزیر تعلیم ہے شفقت محمود صاحب، بنیادی طور پر ان کی یہ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ بنیادی طور پر یہ ایک طرح سے انہوں نے اسے بڑھوتری دی۔ اسی طرح سے آغا خانی جو یونیورسٹی ہے، اور اسی طرح ایچ ایس این یا دوسرے سیکولر لبرل اسکول جو بنیادی طور پر ہیں، ان کے جو نمائندے ان کمیٹیوں میں بنیادی طور پر شریک ہوتے رہے۔ اب بنیادی طور پر اس معاملے کو تو آپ نے دیکھ لیا کہ یہ بنیادی طور پر کس طرح کا نصاب دیا گیا، اس پر جو تصویریں بنیادی طور پر کتابوں کے اوپر چھاپی گئی، اس میں صبائیت کو بنیادی طور پر فروغ دیا گیا، اور بنیادی طور پر نصاب کے اندر جو ویلیو ایجوکیشن کے نام پر، اقدار کے نام پر جو ایک مسودہ دیا گیا، درکت اسلامی اقدار سے بہت دور تھا۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ بنیادی طور پر یہ جو اقدار تھی یہ سراسر صریحاً اسلام کے مکمل خلاف ہے۔ اور بنیادی طور پر اب ہم بنیادی طور پر اس سے آگے بڑھتے ہیں تو بنیادی طور پر اب یہ جو بات ہو رہی ہے کہ بنیادی طور پر یکساں نصاب تعلیم ہونا چاہیے، تو یہ بہت اچھی کوشش جو پرائم منسٹر عمران خان نے کی بنیادی طور پر، اس سے پہلے بھی بنیادی طور پر اس حوالے سے جو ہے وہ کوششیں ہوتی رہی، یہی نہیں یہ پہلی دفعہ ہوئی۔ جو ہمارے ایوب خان تھے بنیادی طور پر، انہوں نے بھی یہ نعرہ لگایا۔ اس کے علاوہ جو بنیادی طور پر نواز شریف کے دوسرے دور حکومت میں بھی یہ معاملہ چلنے نکلا، اور مشرف کے دوروں میں بھی اس دورے میں اس حوالے سے جو ہے بات چیت وہ جو ہے کی جاتی رہی، لیکن پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت میں یہ معاملہ ضرور ہوا کہ انہوں نے عملی طور پر اس کو نافذ کرنے کے لیے جو ہے اقدامات جو ہے اٹھانا چاہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ قدم بڑھانے کے لیے جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں وہ بنیادی طور پر وہ تیار ہوئے۔ اور اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو پرائم منسٹر عمران خان نے کی ایک طرح سے اس حوالے سے جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں سنجیدگی وہ بھی واضح طور پر ہو کر سامنے آتی ہے۔ اب ہمیں ہیومنزم کے حوالے سے ہم نے دیکھ لیا کہ ان کا اپنا ایک نظام حیات ہے، پورا ایک سیاسی، معاشی اور سماجی، اسی طرح ان کا اپنا ایک دنیا کو دیکھنے کا اپنا ایک انداز ہے کہ وہ کس طرح سے اس معاملے کو دیکھتے ہیں۔